मुक्तदाए जुमला औलिया, मुक्तदाए व असफिया, मुक्तदाए जुमला औलियाओ असफिया, मुक्तदाए जुमला औलियाओ, यह है शेर खुदा। मुक्तदाए जुमला औलियाओ, मुक्तदाए जुमला औलियाओ, मुक्तदाए जुमला औलियाओ, नाराए हैदरी। तो ये है हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु। दाता साहब अब 4 वर्कों के बाद भूल नहीं गए। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को बार बार इमाम अहले तरीकत कहा और बाद अज अंबिया अफजलुल बशर भी कहा, अफजलुल खलक भी कहा। और यहां मुक्तदाए जुमलाए औलियाओ असफिया, यह भी हमारा ईमान है, यह भी हमारा अकीदा है और यह भी हमारी अकीदत है। तो मुक्तदाए जुमला औलियाओ असफिया, जिसका तर्जमा हम वलियों के शहनशाह करें या वलियों के सरबराह करें या औलिया के सरताज करें, यानी सारे इसके मफहूम में मौजूद हैं। तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के बाद उम्मत के अंदर बहसियत एक शोबे के जो आगे सलासिल चलने थे, उनके अंदर हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो स्पेशलाइजेशन थी और सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम के बाद जिनकी वलायत का दर्जा था, अब इससे पहलों की इमामत की नफी नहीं है, यहां से लेकर क़यामत तक के बाद वालों के लिए इमामत का सबूत है। अब जिस तरह हम जब कहते हैं इमाम आजम अबू हनीफा, तो अब इमाम आजम का कोई मुकाबला है हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु से? तो ये अपने अहद के इमाम आजम, अपने और बाद वालों के इमाम आजम। तो दाता गंज बख्श अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अलल इतलाक उम्मत का अमीर तरीकत, इमाम तरीकत, इमाम औलिया, इमाम अहले तसव्वुफ, अलल इतलाक पहले नंबर पर जिनको बयान किया वो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। इस वास्ते यहां यानी दीगर उन अलकाब में से जिक्र नहीं किया। मसलन वहां तो जो लफ्ज शेखुल इस्लाम है पहला लकब, इसका मुतबादली पूरी उम्मत में कोई नहीं। यानी यहां चारों के जो बड़ी 4 शख्सियतें हैं इस उम्मत की, उनके अलकाब लिखे हुए हैं, लेकिन सिवाय सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के किसी को शेखुल इस्लाम नहीं लिखा, हालांकि सारे करोड़ों बार शेखुल इस्लाम है। और यह मैं कल बताऊंगा कि सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को शेखुल इस्लाम का लकब अगर दाता साहब दें तो यह भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन याद रखना ये लकब असल में हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में सैयदना मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा है। आज जो बकलम खुद शेखुल इस्लाम बने हुए हैं, बनफ्स नफीस, उनके लिहाज से अगर बात की जाए कि तुम शेखुल इस्लाम तो हो मगर तुम वली नहीं हो, शेखुल इस्लाम तो तुम हो तहक्कुमाना तरीके से, सीना जोरी से, वो कहेगा नहीं शेखुल इस्लाम मानते हो तो इसी में वलायत है कि बगैर वली होने के शेखुल इस्लाम कैसे बन जाए। तो इस 15वीं सदी में मॉडल टाउन में अगर वलायत के बगैर शेखुल इस्लाम नहीं हो सकता, तो मौला अली अपनी जुबान से जिसे शेखुल इस्लाम कहें, वो वलायत के बगैर शेखुल इस्लाम कैसे बन गए।
اس کے حوالہ جات انشاءاللہ کل میں ذکر کروں گا. ٹائم کیا ہوا سائیں؟ اچھا جی، اب یہاں پر مسئلہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو یاد رکھیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ قلبی طور پر کسی کا زیادہ لگاؤ ہو اور پھر یعنی اس حد تک ہو جائے کہ وہ انہیں شیخین پر بھی فضیلت دینا شروع کر دے، اس کو تفضیلیت کہتے ہیں. لیکن جب کسی ایک بھی صحابی پہ وہ طعن کرے گا تو پھر رافضی بن جائے گا، پھر محض تفضیلی نہیں رہے گا. تو اس بنیاد پر یہ جو پنڈی گروپ ہے یا اس طرح کے یہ تفضیلی نہیں ہیں، یہ رافضی ہیں. فتح الباری شرح بخاری کے مقدمے میں جو کچھ قانون لکھا اس کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، اور یہ اپنی جان اس بندے سے چھڑا کے دکھائیں. یہ سب روافض کا ٹولہ ہے، کیونکہ ان کے ہاں سے یہ جرم پکڑا گیا ہے کہ انہوں نے صحابہ میں سے کئی صحابہ پر تنقید کی ہوئی ہے، اور جو صحابہ پہ طعن کرے وہ رافضی ہوتا ہے. اور یہ اب کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے بڑوں سے جنگیں کی تھی، ہمارا دل نہیں مانتا، تو کیا وہ بڑے داتا صاحب کے بڑے نہیں تھے؟ کیا داتا صاحب سے بڑھ کر تم سچے سچے سید ہو؟ اور کچھ محض جزید کی بنیاد پر رگڑا لگانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا بیٹا تھا اور یہ تھا وہ تھا. کیا داتا صاحب کو سارا پتہ نہیں تھا کہ یزید کس کا بیٹا تھا؟ تو داتا صاحب کے کشف المحجوب یہاں بھی مرشد کا کردار ادا کرتی ہے. اس سلسلہ میں پہلے تو جو تعلقات تھے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور جو داتا صاحب کے نزدیک دور یزید پلید میں اور دور سیدنا امیر معاویہ میں فرق ہے جس پر آج ہم قائم ہیں، اس کا تذکرہ بھی آپ نے یہاں پہ فرمایا ہے. صفحہ نمبر 77 پر یہ جو فارسی نسخہ ہے، داتا صاحب کہتے ہیں وَاندن حکایات یافتم کہ روزے مردے بنزدیک وے آمد. اب یہ ذکر ہو رہا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. باب ہے اہل بیت کے صوفیاء کا تذکرہ، صوفیاء کے اماموں کا تذکرہ. تو پہلے نمبر پر ذکر کیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرے نمبر پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کے اندر آپ یہ لکھ رہے ہیں روزے مردے بنزدیک وے آمد. ایک بندہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا وگفت، اور اس نے یہ کہا یا پسر رسول. اب فارسی میں عربی والے قانون نہیں چلتے، کوئی کہے کہ یا جو ہے وہ ندا کا ہے تو پسر رسول کیوں پڑھے، پسرا رسول پڑھو. تو یہ فارسی ہے، یا پسر رسول خدا من، میرے خدا کے رسول کے بیٹے، میرے خدا کے رسول کے فرزند. درویشم، میں درویش بندہ ہوں، یعنی یہاں نادار ہوں. وہ اطفال دارم، اور بال بچہ کافی ہے. مرا از تو کوت ام شب می باید، مجھے آپ سے آج کی رات کا کھانا چاہیے. کوت روزی. حسین ویرا گفت، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سائل کو فرمایا بے نشین، بیٹھ جا، کہ مارا رزق در راس، میرا ایک نذرانہ آ رہا ہے وہ رستے میں ہے. رزق در راس،
تابعارن بس نعمت، جب وہ رزق پہنچا لے آئے خادم تو اتنا زیادہ نہیں تھا، یعنی اپنی ضرورت کے مطابق جو تحفہ بھیجتے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا آیا کہ 5 سرہ 5 تھیلیاں تھیں، یعنی اضافی طور پر تھوڑا تھا، ویسے تھوڑا نہیں تھا، یعنی اس لحاظ سے تھوڑا تھا کہ خود بھی ضرورت پوری کریں اور منگتے کو بھی دے دیں، لیکن اپنے طور پر سونے کے دیناروں کی 5 تھیلیاں تھیں، 5 سرہ از دینار بیاوردن از نزد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کہاں سے نظرانہ آیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر المومنین اس وقت کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ۔ کوئی لوگ کہتے ہیں امام حسن تو سلو کر گئے تھے، امام حسین نے نہیں کی تھی۔ داتا صاحب ان کے منہ پہ مار رہے ہیں کہ یہ نذرانہ جب امام حسین وصول کر رہے ہیں تو یہ محبت کا تعلق تھا تبھی کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے ہی بھیج رہے ہیں۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حب اہل بیت تھی تو یہ خدمت کرتے تھے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نذرانہ بھیجنا اتنا بڑا کمال نہیں جتنا حسین پاک کا قبول کر لینا کمال ہے۔ تو آپ کو پتا تھا کہ آ رہا ہے اور آپ بیٹھے میں آپ کو دوں گا۔ اچھا جی، اندر ہر سرہ 1000 دینار، 5 تھیلیاں تھیں، ہر تھیلی میں 1000 دینار تھا، تو 5000 دینار تو تھے۔ جس زمانے میں 5 دینار کی بکری مل جاتی ہو، تو یہ وظیفہ نذرانہ تحفہ پہنچا۔ وگفتن، اور لانے والوں نے کہا، اب دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جابر تھے، فلاں تھے، یہ تھے، وہ تھے۔ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ آنے والوں نے کہا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ از تو عذر می خواہد، یہ تحفہ بھیج کے وہ معذرت بھی کر رہے ہیں۔ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذرت کر رہے ہیں۔ ہمی گوید کہ این مقدار اندر وجہ کے طرح صرف باید کرد تا برسر تیمار نے کو تر داشت آید، کہ یہ جتنا میں نے بھیجا ہے یہ آپ غلاموں میں تقسیم کر دیں، اور جو ہی میرے پاس مزید کچھ آتا ہے تو میں حاضر خدمت کر دوں گا۔ یعنی 5 تھیلیاں 1000 دینار کی بھیج کر ساتھ معذرت بھی کر رہے ہیں، اور تخت امیر المومنین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مزید جو ہے وہ اس سلسلہ میں بھیجوں گا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حسین اشارت بداں درویش کرد، وہ جو بیٹھا ہوا تھا درویش، اس کی طرف اشارہ کیا، وَآں ہر 5 سرہ بدوداد، وہ 5 کی 5 تھیلیاں اسے دے دی۔ اب یہاں پر اگر ہوتی کوئی تاریخ کی کتاب یا یہ 1-2 صدیوں کی کسی مصنف کی، تو یہ آگے سے چوں چوں کرتے کہ ایسا تھا نہیں، گھڑا گیا ہے۔ تو میں کتاب پیش کر رہا ہوں داتا گنج بخش کی، جن کی مسجد کے محراب پر لوگ جھگڑا کریں کہ قبلہ صحیح نہیں تو وہ یہاں سے ہی کعبہ دکھا دیں، تو وہ بتا رہے ہیں کہ تعلقات کتنے آپس میں خوشگوار تھے اور کتنی عاجزی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر۔ اور پھر آج کچھ پیر یا پیر ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم سے معاویہ کو رضی اللہ عنہ نہیں کہا جاتا، چلو ٹھیک ہے ہم کہتے کچھ نہیں۔
تو داتا صاحب انہیں کہہ رہے ہیں کہ جب میں رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں تم کیوں نہیں کہتے؟ بلکہ کشف المحجوب میں تو داتا صاحب نے ان کو امیر المومنین بھی لکھا. کیا لکھا؟ سارے بولو.